गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे निसाब में बीए पार्ट 3 में शामिल हमारे सेकंड पेपर के अफसाना निगार पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक अफसाना निगार का वीडियो बना भी चुके हैं। कृष्ण चंद्र की अफसाना निगारी पर हमने बहस भी की है। आज एक और अफसाना निगार जो उर्दू अदब की एक मारूफ और मशहूर हस्ती और शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं, वो है इस्मत चुगताई। तो आज हम इस्मत चुगताई की अफसाना निगारी पर चर्चा करेंगे। इस्मत चुगताई की अफसाना निगारी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अफसाना निगारी के तौर पर, अफसाना निगार के तौर पर बतौर इस्मत चुगताई की अफसाना निगारी को शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आज़ादी से कुछ किबल और आज़ादी के बाद में सबसे मशहूर जो अफसाना निगार गुजरी हैं, उनमें से एक मशहूर और मारूफा अफसाना निगारों की जो फहरिस्त है, उसमें इनका नाम भी कृष्ण चंद्र के बाद शरे अव्वल में आता है। तो इस्मत चुगताई की जो अफसाना निगारी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो मिडिल क्लास की जो मतवस्त मुसलमान घराने थे, उन घरानों की जो अंदर की जो दिली ख्वाहिशें हैं उनको पढ़ती हैं और उसका बयान एक ऐसी इन्होंने दुनिया कायम कर रखी है जिस दुनिया में ये हमें शेयर कराती हुई नजर आएंगी। तो चलिए जानते हैं इनकी अफसाना निगारी के बारे में कि ये अफसाना निगारी में किस मकाम को हासिल कर चुकी थी और क्या इनका मकाम है उर्दू अदब में। इनकी अफसाना निगारी किस हद दर्जा बुलंद पाया रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए, इस्मत चुगताई हमारे अहद के बहुत मकबूल अफसाना निगार है। इनकी सारी जिंदगी अफसानवी अदब की खिदमत में बशर हुई। इन्होंने कई कामयाब नावल और मुतादिद अफसाने लिखकर हमारे अदब के सरमाए में बेशकीमत इजाफा किया। जब मुल्क में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ, जिसने हकीकत पसंदी पर जोर दिया, दौलत की नाबराबर तकसीम के खिलाफ आवाज उठाई, मजलूम और मेहनत कशों की हिमायत के लिए इश्तराकियत का परचम बुलंद किया। इस्मत उन हालात में उस तहरीक से मुतासिर हुई। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्तगी ने इस्मत के अफसाना व नावल को एक मुतय्यन सिमत अता की। तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे असर जो इंतहा पसंदी बाज अदीबों के यहाँ मिलती है, वो इस्मत के यहाँ नहीं है, जिसके बाइस इस्मत का मकाम अपने हम अशरों में मुनफरिद यानी अलग और मुमताज है। चलिए इस्मत चुगताई क्या एक मुख्तसर सा तारुफ कर लेते हैं। तो इस्मत चुगताई एक तारुफ, सबसे पहले इस्मत चुगताई का हम तारुफ करेंगे। इस्मत चुगताई एक तारुफ। तो सबसे पहले हम इस्मत चुगताई से का इंट्रो कर लेते हैं। इनकी इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, 21 अगस्त 1915 ईस्वी में बदायूं में पैदा हुई। इस्मत चुगताई का असल नाम इस्मत चुगताई खानम है और ये जो पैदा हुई वो 21 अगस्त 1915 ईस्वी बदायूं में हुई। इनके वालिद का नाम मिर्जा कशीम बेग और वालदा का नाम नुसरत खानम था। इनका ताल्लुक चुगताई खानदान से है। इनका बचपन जयपुर में गुजरा। इब्तदाई तालीम भी
وہیں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے لیے علی گڑھ آئیں۔ انہوں نے BA B.Ed تک کی تعلیم حاصل کی۔ عصمت ابتدائی تعلیم کے لیے علی گڑھ آئیں۔ یہاں انہیں متوسط گھرانوں کی مسلمان لڑکیوں کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کی آرزوؤں اور امنگوں سے واقف ہوئے اور ان کی کمزوریوں کو جاننے کا موقع ملے، اور وہیں سے اپنے ناول اور افسانوں کے لیے مواد ملا۔ اور بمبئی جا کر جب وہ فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئیں اور انہیں اپنے احساسات و تجربات کو افسانوی ادب کے شکل میں پیش کرنے کا موقع ملا، تو معلومات کا یہ ذخیرہ ان کے بہت کام آیا۔ بمبئی میں رہ کر انہوں نے نفسیات کا گہرا مطالعہ کیا اور UP کے متوسط گھرانوں کو اپنا موضوع بنایا۔ معاشیات اور سیاست سے دلچسپی کے نتیجے میں وہ اشتراکی تحریک سے قریب ہو گئیں اور 1991 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا موضوعات کیا ہوا کرتا تھا، پہلے ان کے موضوعات پر چرچا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ان کا جو موضوعات ہے، عصمت نے اپنے افسانوی ادب کے لیے خاص میدان کا انتخاب کیا۔ متوسط مسلمان گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کی زندگی ان کے فکشن کا موضوع ہے۔ اس محدود میدان میں انہوں نے انتہا درجے کی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ ان گھرانوں کی اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور ذہنی زندگی کے تمام گوشے ان پر پوری طرح روشن ہیں، اور ان کے معاشرتی زندگی کے بارے میں انہیں گہری معلومات ہے، اور اسے وہ بڑی بے باکی سے اپنے افسانوں میں پیش کر دیتی ہیں۔ عصمت چغتائی ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر تھی۔ سرمایہ داروں اور سماج کے ٹھیکے داروں کے لیے ان کے پاس زہر میں بجھے نستر ہیں، اور ان کے یہاں روایت سے بغاوت اور انحراف ہے۔ ان کے ناول اور افسانے حقیقت نگاری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے متوسط طبقے کی زندگی اور ان کے مسائل کے ساتھ اس عہد کا ہندوستانی سماج اور معاشرہ اور اس سماج اور معاشرے میں رہنے والے مختلف طبقوں کے عوام و خواص اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور گوناگوں مسائل کو بھی منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی کہ ہم نے جانا کہ عصمت چغتائی وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے افسانوں کا جو موضوع لیا، وہ موضوع کیا تھا کہ متوسط مسلمان گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کی جو مشکلیں تھیں، ان کی جو نفسیاتی زد و زہد تھی، ان سب چیز کو انہوں نے اپنے افسانہ نگاری کا موضوع خاص بنایا۔ یعنی ان کا خاص موضوع وہی متوسط مسلمان UP کے گھرانے تھے، جہاں لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ جو ان کے اسلاف تھے، ان کے جو گھر والے تھے، ان کا کس طرح سے ان کے ساتھ میں جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیہیو تھا، کیا ان کے ساتھ میں ان کی جو بیہیو رہتا تھا اس کے بارے میں انہوں نے پیش کیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں عصمت چغتائی نے ان کی جو ذہنی جد و جہد ہے اس کو بھی پہچانا، اور اس کو بڑی اچھے طریقے سے جان کر پہچان کر اس کا پورا مطالعہ کر کے اور اپنی جو ذہنی کیفیت ہے اس کا مظاہرہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشتراکیت پسند بھی تھیں، اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی جو افسانہ نگاری تھی اس میں نئی نئی جہتیں تلاش کر رہی تھی۔ اب دیکھیے ان کی افسانہ نگاری کی کچھ خوبیاں جانیں گے، تو ان کی جو پہلی خوبی ہے وہ ہے ان کا اشتراکی نقطۂ نظر۔ ظاہر سی بات ہے افسانہ نگار تھی اور
کس سے جڑی ہوئی تھی؟ ترقی پسند تحریک سے جڑی ہوئی تھی. تو ان کے پاس یہ نقطۂ نظر تو پایا ہی جائے گا، اشتراکی نقطۂ نظر. نقطۂ نظر بھی ان کا پہلی خوبی ہے. تو اشتراکی نقطۂ نظر کے بارے میں ہم نے پہلے کرشن چندر کی افسانہ نگاری میں بھی پڑھا تھا کہ یہ اشتراکیت پسند تھے، اور یہاں بھی ہم جانیں گے کہ انہوں نے محنت کشوں کو، مزدوروں کو اپنے افسانوں کا ہیرو بنایا، اپنے افسانوں میں جگہ دی. یعنی خاص کی بجائے یہ عام لوگوں کو اپنے افسانوں کا موضوع خاص بناتے ہیں. تو ترقی پسند تحریک سے عصمت کی وابستگی بہت گہری تھی، اور انہوں نے اپنے بہت سے افسانوں میں اشتراکی نقطۂ نظر پسندوں کی انتہا پسندی کو کبھی پسند نہیں کیا. ان کے بہت سے افسانوں پر اس تحریک کا اثر صاف نظر آتا ہے. ان کی حقیقت نگاری بھی دراصل اسی تحریک کے عطائے خاص ہے. کچھ افسانوں میں محنت کشوں کی حمایت بہت نمایاں ہے. اس سلسلے کا سب سے اہم افسانہ دو ہاتھ ہے. محنت کشوں کا ایک کنبہ ایک ناجائز بچے کو اس لیے گلے لگا لینا ہے کہ کل وہ جوان ہوگا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنی مشقت سے بوڑھے ماں باپ کو سہارا دیں گے. یعنی غرض عصمت کے افسانوں میں اشتراکی نقطۂ نظر کی کار فرمائی نظر آتی ہے، اور ترقی پسند رجحانات سے متاثر ہونے کا ایک واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ عصمت مقصدیت کو ادب کے لیے ضروری سمجھتی تھی. ان کے نزدیک ادب وقت گزاری کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا وسیلہ ہے فرماتی ہے. یعنی انہوں نے بھی ادب کو کس نظریے سے دیکھا کہ ادب کو وقت گزاری کے نظریے سے نہ دیکھ کر انہوں نے اپنی زندگی کی حقیقتوں کو اس میں ادب میں پیش کیا، اور ادب کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ تسلیم کیا ہے. ادب دل بہلاتا نہیں، وہ گرام فون نہیں کہ جب دل چاہا بجا لیا. اسے تو زندگی کا آئینہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جو کچھ دیکھے بیان کر دے. معاشرے میں جو چیزیں ہیں انہیں کیوں پوشیدہ رکھا جائے. یعنی معاشرے کی ہر حقیقت کو اپنے افسانوں میں ادب کے ذریعے سے پیش کیا جائے تاکہ معاشرے کا جو دبا ہوا پوشیدہ جو چہرہ ہے وہ سب کے سامنے نمایاں طور پر پیش ہو جائے. اگلی جو ان کی دوسری خوبی ہے وہ ہے متوسط مسلم معاشرت کی عکاسی. یعنی ہم نے پیچھے چرچا بھی کی ہے، تو ان کے یہاں متوسط مسلم معاشرے کی عکاسی پائی جاتی ہے. جیسا کہ ہم نے پیچھے جانا بھی کہ وہ معاشرہ، وہ طبقہ جو متوسط یعنی مڈل کلاس، جس کو ہم نے جانا مڈل کلاس فیملیز جو مسلم فیملیز تھی، ان کے بارے میں انہوں نے کافی حد درجے سے لکھا ہے، بہت حد میں لکھا ہے. تو ان کے لیے انہوں نے کچھ خاص موضوعات کو بھی ٹٹولا ہے، ڈھونڈا ہے، اس کی پرکھ کی، پھر ان موضوعات پر انہوں نے اپنی قلم کے جوہر دکھائے ہیں. تو دیکھیے عصمت کے نے اپنے ناول اور افسانوں میں اور خواتین کے مسائل کی عکاسی کو ادب کے لیے خاص موضوع کا انتخاب کیا. متوسط مسلم گھرانوں اور لڑکیوں کی زندگی ان کے فکشن کا موضوع ہے. ایک نقاد کا یہ قول ان کے فن پر صادق آتا ہے. عصمت کے افسانوی ادب کا کینوس محدود ہے، ان کی ایک جانی پہچانی دنیا ہے. متوسط مسلمان گھرانوں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی دنیا وہ اس چھوٹی سی دنیا کی شیر کرتی اور اپنے قارئین یعنی پڑھنے والوں کو کراتی ہے، مگر ان کا فن اتنا پختہ ہے کہ پڑھنے والے کو فنکار کی تنگ دامانی کا احساس تک نہیں ہوتا. وہ اس دنیا کے ایک ایک گوشے کو بے نقاب کرتی ہے. ان کے افسانوں میں اس کی متعدد مثالیں
موجود ہیں۔ چوتھی کا جوڑا اس کی عمدہ مثال ہے۔ متوسط مسلمان گھرانوں میں لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ والدین کے لیے ہمیشہ ہی ایک پریشان کن مسئلہ بنا رہتا ہے۔ اس مسئلہ کو عصمت نے کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یعنی ہم اگر چوتھی کا جوڑا جو ان کا افسانہ لکھا ہوا ہے اسے پڑھیں گے تو ہمیں پوری طرح سے ان کی جو قلم ہے انہوں نے جو چلائی ہے متوسط مسلمان گھرانوں پر، وہ ہمیں احساس کرائے گی کہ بالکل واقع میں انہوں نے ان کو اچھی طرح سے پرکھا ہے اور متوسط مسلمان گھرانوں کی جو پریشانیاں ہیں ان کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ اگلی جو ان کی خوبی ہے وہ ہے نفسیات کا مطالعہ، یعنی ان کی ایک اور خوبی ہے یہ نفسیات کا مطالعہ کرتی ہیں، تو یہ ان کی خاص خوبی ہے نفسیات کا مطالعہ۔ دیکھیے نفسیات کے مطالعے سے کیا مراد ہے کہ نفسیات کا مطالعہ عصمت کا پسندیدہ موضوع رہا ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ پسندیدہ موضوع رکھتی ہیں اسے۔ اس موضوع پر انہوں نے بہت سی کتابیں پڑھی اور عملی زندگی میں انسانوں کی نفسیات پر غور کیا۔ خود ایک جگہ فرماتی ہیں کہ لکھنے کے لیے میں نے دنیا کی عظیم ترین کتاب یعنی زندگی کو پڑھا ہے اور اسے بے حد دلچسپ اور مؤثر پایا ہے۔ عصمت کے افسانوں میں نفسیات کا تجزیہ ملتا ہے۔ ان کے افسانے بھول بھلیاں اور گیندا اور تل، ننھی کی نانی اور بچھو پھوپھی اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ننھی کی نانی میں انسانی نیکی اور بدی کو بڑی فنکاری سے پیش کرتی ہیں۔ یہ بوڑھی عورت کی نفسیات پر مبنی افسانہ ہے۔ ننھی کو اس کی نانی ایک گھر میں نوکری دلا دیتی ہے، وہاں ایک ایسا حادثہ پیش آتا ہے جو اس کے آنے والی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ سرکار حسن خانے میں کیلولا فرما رہے تھے، ننھی پنکھے کی ڈوری تھامے اونگھ رہی تھی، پنکھا رک گیا اور سرکار کی نیند ٹوٹ گئی، شیطان جاگ اٹھا، ننھی کی قسمت سو گئی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس طرح کا افسانہ انہوں نے نفسیات کو ابھارا ہے اور کس طرح سے اپنے افسانوں میں جو اس وقت کی زندگی ہے اس کا بیان کیا ہے۔ اگلی ہے ان کی زندگی، ان کے افسانہ نگاری کی چوتھی خوبی، وہ ہے جنسی حقیقت نگاری۔ یہ ان کی چوتھی خوبی ہے جنسی حقیقت نگاری۔ جنسی حقیقت نگاری، دیکھیے جنسی حقیقت نگاری عصمت کے افسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے۔ انہوں نے جنسی مسائل کو عام طور پر موضوع بنایا اور بے باکی کے ساتھ ان پر لکھا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنسی حقیقت نگاری پر انہوں نے بے باکی کے ساتھ بنا ڈرے بے جھجک لکھا ہے۔ ان پر بار بار فحاشی اور عریانی کے الزام میں مقدمے چلے۔ نچلے اور متوسط طبقے کی خواتین ہوں یا تعلیم یافتہ اور کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں، ان کی ذہنی جنسی کیفیت کو بیان کرنا ان کا قلم و واقعاتاً اس موضوع پر اپنی جولانی دکھاتا ہے۔ عصمت کی اس شدت پسندی کے باعث سعادت حسن منٹو کو بھی اعتراف کرنا پڑا ہے کہ جنس عصمت کے اعصاب پر ایک مرض کی طرح سوار ہے۔ عصمت کا بچپن بڑا غیر صحت مند رہا ہے۔ پردے کی اس پارکی بیان کرنے میں عصمت کو لمبور حاصل ہے، یعنی شخصیتوں سے نہیں اشخاص سے عصمت کے پاس جسم کے احتساب کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے ماں۔ اگلی ہے ان کی عریانیت۔ چھٹی جو ان کی پانچویں جو خوبی ہے وہ ہے ان کی عریانیت،
عریانیت سے مراد ہے فحاش بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی فحاش نگاری کرتے ہیں، یعنی عصمت کی عریانی کو ہدف ملامت بھی بنایا گیا۔ ان کے یہاں عریانی نگاری کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کے یہاں عریانی مقصود بالذات ہوتی ہے۔ وہ عریانی کے موقع ڈھونڈ کر نکالتی ہیں، وہ اشاروں سے کام لیتی ہیں، مگر جس طرح جارحیت کا نقاب چہرے کو ڈھکنے کے بجائے اور زیادہ نمایاں اور جاذب نظر بنا دیتی ہے، اسی طرح ان کے اشارے بھی پڑھنے والے کے توجہ کو اور زیادہ منعطف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقتباس ملاحظہ ہو، اقتباس ہے شودائی میں شانتا کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، شانتا عورت تھی اور جو ہتھیار اس کے پاس تھے وہ سارے استعمال کر چکے تھی، مرد تو تھی نہیں جو چڑھ بیٹھتی اس پر۔ اگلا زبان و بیان، چھٹی جو ان کی خوبی ہے وہ ہے ان کی زبان و بیان۔ یہ ان کی عریانی کا ثبوت ہم نے ابھی دیا، اقتباس دے رکھا تھا، خیر کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ان کی جو عریانی ہے اس کی وجہ سے ان پر بہت سے مقدمے بھی چلے ہیں عریانی نگاری کی وجہ سے۔ چلیے ان کی زبان و بیان، آخری ان کا جو وشاف ہے، ان کی کلام کی خوبی ہے، اس پر چرچا کرتے ہیں کہ ان کی زبان بیان کیسی ہے۔ عصمت کے افسانوں کا کامیابی کا اصل راز ان کی دلکشی زبان ہے، وہ ہر طبقے کی زبان پر قدرت رکھتی ہے۔ عورتوں کی زبان سے نہ صرف انہیں واقفیت تھی بلکہ اس طبقے کی زبان پر ان کو پورا عبور حاصل ہے۔ عورتوں کے طبقے، تانے، نکتے، عورتوں کے محاورے، ان کا انداز بیان، ان کی غالیاں، سب پر عصمت کو قدرت حاصل ہے۔ وہ اپنے مکالموں میں طنز و ظرافت سے بھی کام لیتی ہیں اور کرداروں سے اکثر تیکھی زبان استعمال کراتی ہیں جس کا اثر ذہن پر دیر تک رہتا ہے۔ یہی زبان ان کے فن پر چار چاند لگا دیتی ہے۔ ان کی زبان بے تکلف ہے بقول مجنو گورکھپوری۔ مجنو گورکھپوری ان کی زبان کے بارے میں لکھتے ہیں، ایسی بے تکان زبان مشکل ہی سے کسی کو نصیب ہو سکتی ہے، وہ الفاظ اور فکروں کے ترار بھرتی ہے۔ اگلی ان کا حاصل کلام، چلیے ان کی جو افسانہ نگاری ہے اس کا اختتام کر دیتے ہیں۔ ان کے حاصل کلام پر جانتے ہیں ان کا حاصل کلام کیا ہے۔ حاصل کلام کے طور پر ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عصمت چغتائی اردو نثر میں خاص طور سے افسانہ اور ناول نگاری میں جو جدید افسانے اور ناول نگاری لکھی کی جا رہی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ترقی پسند ادیبوں کا جو ایک سرمایہ سا بھرا ہوا تھا، ان میں سے ایک معروف جو افسانہ نگار ہے، ناول نگار ہے، وہ ہے عصمت چغتائی۔ اور ان کا حاصل کلام دیکھیے، بعض کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود عصمت چغتائی کا نام اپنی جو شخصی انفرادیت کے باعث اردو ادب میں ناقابل فراموش ہے، ان کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ ان کے افسانے اردو فکشن کا قیمتی سرمایہ ہے۔ عصمت کا یہ کارنامہ بھی کم نہیں کہ خیالی اور فوق الفطری دنیا سے دامن چھڑا کے اصل دنیا اور حقیقی زندگی کی تصویر کشی کی۔ ان کے اسلوب اور انفرادیت نے ان کے فن کو عظمت عطا کی ہے۔ بقول خلیل الرحمن اعظمی، عصمت کی نثر اپنے اندر بے ساختگی اور تیکھے پن کے علاوہ ایک تخلیقی جوہر رکھتی ہے۔ عصمت انسا پردازی نہیں لیکن شاہب طرز ہیں۔ ان کا ناول اور افسانے کے لیے موزوں ترین طرز ہے اور اس میں ایسی دلکش اور کشش ہے جس کا مقابلہ کوئی اور افسانہ نگار نہیں کر سکتا۔ تو
تو یہ افسانہ نگاری تھی عصمت چغتائی کی، جس کے بارے میں ہم نے جانا۔ چلیے آج کا جو یہ موضوع ہے، آج کا ہمارا عنوان ٹاپک ہے، یہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔